اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. پوری محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. ہمارا جو عنوان چل رہا ہے وہ شکر کے متعلق. شکر کرنا اللہ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کی نعمتوں کے بعد جو شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اسے مصیبتوں میں صبر کرنے والے کے برابر اجر دیتے ہیں. حریم پھر ایک مرتبہ سنیں. حدیث میں آتا ہے نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا ایسا ہے جیسے مصیبتوں پر صبر کرنے والا. اور مصیبتوں پر صبر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے اجر عطا فرماتے ہیں نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے کو بھی اجر عطا فرماتے ہیں. اور شکر اللہ کا بھی ادا کرنا ہے, اللہ کے بندوں کا بھی ادا کرنا ہے. شکر اللہ کے ساتھ اگر بندوں کا کوئی کرتا ہے تو شرک نہیں کرتا. اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے اور بندوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے. شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے شکر ادا کرنے کا. اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد اپنے زبان سے لک الحمد و لک الشکر یا اللہ. نعمتوں کے بعد جب اللہ کا کوئی بندہ زبان سے یہ جملہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے تو نے میرا شکر ادا کر دیا. حالانکہ یہ صرف اللہ کا کرم ہے, ورنہ عقل کے ترازو میں تولیں گے تو اللہ کی نعمتوں کا بدلہ یہ ایک جملہ ہو نہیں سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آ رہی؟ ارے آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ اللہ کا کرم ہے. اگر بندہ اپنے زبان سے نعمتوں کو پانے کے بعد الحمدللہ کہہ دیتا ہے, وہ شکر یا اللہ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے شکر کو قبول کر لیتے ہیں. ورنہ عقل کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے اللہ کے نعمتوں کے مقابلے یہ ایک جملہ بدلہ اور شکر ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں میرے نعمتوں کو پانے کے بعد
शुक्राने में तुम 10 रकात नमाज पढ़ो तब जाकर शुक्र अदा होगा, या 20 रकात नमाज पढ़ो तब जाकर शुक्र अदा होगा। यानी मेरी नेमतें खाने के बाद बिल्कुल सेम ऐसी ही नेमतें तुम गरीबों को खिलाओगे तब जाकर शुक्र अदा होगा। अल्लाह ताला चाहते तो ये तमाम तरीके बोल सकते ना, अल्लाह को मालूम है क्योंकि अल्लाह ही आलिमुल गैबी व शहादा है। अल्लाह तबारक व ताला जो हुआ उसे भी जानते हैं, जो होने वाला है उसे भी जानते हैं। अल्लाह को मालूम, अगर मैं अपने तरफ से शुक्र का ये तरीका बनाकर बंदों के सामने पेश करूं तो बंदों से कभी ज़िंदगी भर मेरी एक नेमत का भी शुक्र अदा नहीं होगा। कुरान में मुख्तलिफ जगहों में अल्लाह तबारक व ताला ने शुक्र की तरफ तरगीब दी है। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। हदीस पाक में, कुरान पाक में है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। मेरा जिक्र अदा करो और मेरा शुक्र अदा करो, मेरी नाफरमानी न करो। और एक जगह अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। ऐ ईमान वालों, खाओ, हमने जो रिस्क आपको दिया उसमें से पाकीज़ा पाकीज़ा रिस्क खाओ। वश्कुरू लिल्लाह, और अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र भी अदा करो। और एक जगह अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह ताला तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। समझने की आयत है ये। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुमको अजाब देना अल्लाह की चाहत नहीं। बंदों को या मखलूक को अगर अल्लाह ताला अजाब देते हैं, अल्लाह की खुदाई में कोई इजाफा होने वाला भी नहीं है। दूसरा आयत का मतलब ये है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह को अजाब देकर क्या फ़ायदा है। और तीसरे तरीके से इस तर्जुमा, कुरान पाक की आयत को इस तरीके से तर्जुमा कर सकते हैं कि अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुमको अजाब नहीं देगा। बेशुमार आयत हैं शुक्र के बारे में। एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसको मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूं, वइज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अल्लाह ताला ने तुमको पहले ही बता दिया, अगर तुम शुक्र करोगे लअज़ीदन्नकुम, जो नेमत के बदले तुम शुक्र अदा कर रहे हो, अल्लाह तबारक व ताला तुमको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर देंगे। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। समझे आप, नेमत पाए, शुक्र अदा करें, बात वही ख़त्म हो जाना था, वाक़िया वही ख़त्म हो जाना था। लेकिन अल्लाह ताला अपने नेमतों का सिलसिला जारी रखने के लिए ये फरमा रहे हैं, मेरी नेमतों को तुम पाकर अगर शुक्र अदा करोगे तो मैं ऐसे ही नहीं रहूँगा, तुमको ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा। यानी शुक्र के बाद फिर वो नेमतें अल्लाह ताला देंगे। कितना देंगे? जिस नेमत को पाकर या जितनी नेमत को पाकर आप शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करने के बाद अल्लाह तबारक व ताला फिर से वो नेमतें उतनी नहीं देंगे,
بلکہ اور زیادہ کر دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی نہیں آ رہی بات؟ مثلا 100 روپے لے کر اللہ تعالیٰ 100 روپے آپ کو دیا، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، تو شکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ، پہلی بات تو یہ ہے 100 روپے اللہ تعالیٰ دیے، آپ شکر ادا کر دیے، بات ختم ہو گئی، وہاں اللہ قبول بھی کر لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی عطا کو وہاں ختم نہیں کر رہے ہیں، پھر کیا کر رہے ہیں؟ شکر کے بدلے میں 100 روپے کے بدلے میں جو آپ شکر ادا کریں گے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کے بعد اس 100 روپے کو پھر صرف 100 روپے نہیں دیں گے، 200 دیں گے، 300 دیں گے، 400 دیں گے۔ پہلے اپنے فضل سے دیے، دوسری مرتبہ زیادہ کر کے جو دے رہے ہیں، شکر کو بہانہ بنا کر دے رہے ہیں۔ اور شکر ادا کرنے کے بعد دینے کا جو وعدہ ہے قرآن پاک میں، غور سے سنیں، شکر ادا کرنے کے بعد جو دینے کا وعدہ ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ پوری تاکید کے ساتھ بول رہا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں، آپ کو بھی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ تاکید کہاں ہے؟ لا، لام زبر لا اگر کہیں آتا ہے تو بعض جگہ پر بات میں پاور پیدا ہو جاتا ہے۔ آ رہی ہے بات؟ بات میں کیا ہو جاتا ہے؟ پاور پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسرا گرامر کیا؟ نون پر تشدید لے کر آتے ہیں، بات میں پاور ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پاور کے ساتھ نہیں فرما رہے ہیں، 2 پاور کے ساتھ فرما رہے ہیں، ایک پاور نہیں، 2 پاور کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم شکر ادا کرو سادگی کے ساتھ۔ پاور کے ساتھ شکر ادا کرنے کی ضرورت نہیں، تم سادگی کے ساتھ شکر ادا کرو، بدلے میں تم کو نعمتیں پورے پاور کے ساتھ دوں گا۔ اسی لیے جب دعا کرتے ہیں نا، ارے دعا کرتے نہیں کرتے تو دعا کرتے ہیں نا، جتنی تمہاری ضرورتیں ہیں وہ تمام چیزیں پوچھو، ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ دعا بھی کرو کہ اے اللہ مجھے تو نعمتوں کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ شکر ادا کرنے والا دل عطا فرما، کیونکہ ایک حدیث میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے 4 نعمتیں مل جاتی ہیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل جاتی ہیں۔ جسے 4 نعمتیں مل جاتی ہیں اسے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں مل جاتی ہیں۔ توجہ سے سنو، ہمارے 4 نعمتیں کیا؟ گھر، گاڑی، بزنس، کرسی نہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے 4 نعمتیں مل جاتی ہیں اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل جاتی ہیں۔ پہلی نعمت کیا؟ شکر کرنے والا دل، ایک آدمی کی طبیعت بن جائے، یہ پہلی نعمت ہے۔ شکر ادا کرنے والا دل، شکر ادا کرنے والا دل، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شکر دل سے ادا ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کیا معلوم ہوتی ہے؟ شکر ادا کرے تو منہ سے نہیں دل سے ادا کرنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ گہرائی میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی سمجھ کے دروازے کھول دیتے ہیں، چاہے قرآن کی گہرائی میں جاؤ یا حدیث کی گہرائی میں جاؤ، سمجھ کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی چاہے تو یہاں یہ بھی بول سکتے تھے نا، اللہ تبارک و تعالی جسے شکر کی توفیق دے دیتے ہیں
وہ بڑا خوش نصیب ہے، یہ بھی بول سکتے نا، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس کو 4 چیزیں مل جاتی ہیں اس میں سے پہلی چیز کون سی؟ شکر کرنے والا دل۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات، شکر دل سے ادا ہوتا ہے، دوسرا شکر دل سے ادا کرنا ہے، چپ کے منہ میں نہیں، لگا الحمدللہ کا شکریہ، دل سے۔ اور اللہ تعالیٰ کو دل والے اعمال بہت پسند ہیں، اللہ والے کو دل والے اعمال بہت پسند ہیں۔ تو شکر کرنے والا دل جسے مل جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی یہ مل گئی۔ دوسرا، ذکر کرنے والی زبان۔ دوسری چیز کون سی؟ ذکر کرنے والی زبان۔ چند دن آپ عادت ڈالیں، اس کے بعد آپ ارادہ نہ بھی کریں گے، آپ کے زبان سے ذکر جاری رہے گا۔ بعض اولیاء اللہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ذکر کو ایسی عادت بنا ڈالی، ایسی عادت بنا ڈالی، اٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کرتے کرتے ان کی عادت یہاں تک پڑ گئی، رات میں سوتے بھی تو ان کے زبان سے ذکر جاری رہتا ہے۔ اس سے بھی آگے کی بات بتاؤں میں آپ کو، بعض اللہ والے ذکر کی عادت ایسی بنا ڈالے، قسم اللہ کی ان کے انتقال کے بعد دفناتے وقت ان کے زبان سے ذکر کی آواز آنے لگی۔ چند دن محنت کرو، اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالو، نمازوں کے بعد بیٹھ کر 5 منٹ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، انشاءاللہ تعالی زبان میں جو گندگی ہے ہماری دنیا کی، وہ آٹومیٹک کیا ہوتی ہے؟ ذکر سے ختم ہو کر زبان خوبصورت اور پیاری اور مزیدار ہو جاتی ہے۔ یہاں مجھے ذکر کے بارے میں تفصیل سے بیان کرنا نہیں ہے، باتیں آتی ہے تو میں کہہ رہا ہوں، جس کی زبان ذکر کی عادی بن جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 2 نعمتیں دیتے ہیں۔ ایک، اس کے زبان سے خیر ہی نکلے گا۔ غور سے سنو، جس کی زبان ذکر کی عادی بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں دیتے ہیں؟ 2 نعمتیں دیتے ہیں۔ ایک، اس کے زبان سے ذکر کے علاوہ بوقت ضرورت کوئی بات نکلتی ہے تو اچھی ہی نکلے گی، ذکر کے صدقے اس کے زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی۔ اری بات سمجھ میں؟ ہمارے منہ ایسے خراب ہوگی، منہ کھولے تو دنیا پناہ مانگ رہی ہے، ہمیں منہ کھولے تو ہمارے گھر والے پناہ مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ گندی ہو گئی ہے۔ زبان کو ذکر کی عادت ڈالو، 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ دیں گے۔ ایک نعمت کیا کہ ذکر کے علاوہ جب وہ کوئی بات کرنا چاہے گا، بے ڈھنگی بات زبان سے نہیں نکلے گی، خیر ہی کی بات نکلے گی۔ دوسری بات کیا ہے؟ اس کے زبان سے ذکر کے علاوہ ضرورت پر کوئی بات نکلتی ہے نا، قسم اللہ کی سامنے والے کے کان میں نہیں دل پر اثر کرتی ہے، دل پر اثر کرتی ہے۔ اور معلوم ہے ذکر کرو گے تو کیا ملتا ہے؟ آیت ابھی میں نے پڑھا، پہلی تراویح میں بھی آیت آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو جب تم مجھے یاد کرتے نا، میں بے پرواہ نہیں ہوتا، تم مجھے یاد کرتے ہو، میں تم کو یاد کرتا ہوں۔ حدیث ہے آیت کے تحت میں،
فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تم کو یاد کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب خدا کو یاد کرتا ہے، اللہ بندے کو یاد کرتا ہے، اور جب بندہ اپنے ماحول میں رہ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بیچ میں اس بندے کو یاد کرتے ہیں، بولتے ہیں اے ملائکہ فلاں بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، تم سب گواہ رہنا میں بھی اس وقت اسے یاد کر رہا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ دو کام کرو، عورتیں بھی سنتی ہوں گی، سنتی ہے، بعد میں بھی سنتی ہیں۔ دو، ایک یا تو زبان کو بند رکھو، یا نہیں تو زبان کو ذکر میں مصروف رکھو۔ یہ دو کام کے علاوہ تیسرا کام اچھا ہے تو کرو، ضرورت پر کرو، ورنہ زبان کا رشتہ ذکر سے جب ٹوٹ جاتا ہے، ایسے لوگوں کے زبان سے فتنے ہی فتنے پیدا ہوتے ہیں، فتنے ہی فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ زبان کو ذکر و درود میں، میرے دوست ہیں حضرت مولانا شیخ منیر صاحب رشادی دامت برکاتہم، حق شناس فاؤنڈیشن کے ذمہ دار ہیں، صدر ہیں۔ علماء کرام کے اعزاز میں سال میں ایک مرتبہ زبردست جلسہ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی صدارت و سرپرستی میں کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے قیام کا نظام بنایا ہے، درود پاک کا وظیفہ تعداد کے ساتھ دیتے ہیں اپنے شاگردوں کو۔ سمجھ میں یہ بات، پردے میں عورتوں کو بھی الحمدللہ اب تک کئی کروڑ درود ان کے رفقا اور ان کے متعلقین مردوں میں عورتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ ان کے شاگردوں میں سے ایک اللہ کی بندی محترمہ مجھے فون کرتی ہے کہ حضرت میں حضرت منیر صاحب دامت برکاتہم کی شاگردہ ہوں، اور ان کے نظام میں میں جڑی ہوئی ہوں درود کے، اور آپ سے بھی مجھے بہت عقیدت ہے، بیانات سنتی ہوں آپ کے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حضرت منیر صاحب دامت برکاتہم نے جو درود کا وظیفہ ہمیں دیا ہے، ہم لوگ حضور کی محبت میں اب درود جو پڑھ رہے ہیں، ہمارے اندر درود کی ایسی عادت پڑ گئی ہے حضرت، ایسی عادت پڑ گئی ہے، ہم گھر کا کوئی بھی کام کرتے ہیں بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں تو درود نہیں، گھر کے کام کاج کرنے کے لیے بھی ہم نکلتے ہیں، بے اختیار ہمارے زبان سے درود جاری ہو جاتا ہے۔ کہیں بے ادبی تو نہیں، کھانا پکاتے رہتے ہیں زبان میں درود، کوئی اور کام کرتے رہتے ہیں زبان میں درود۔ اس اللہ کی بندی نے، میں کئی جلسوں میں کہہ دیا، اس اللہ کی بندی نے مجھے سوالات کرتے کرتے یہاں تک پوچھنے لگی کہ حضرت رات کو سوتے وقت بستر میں، شادی شدہ ہو، بستر پہ بھی بے اختیار زبان سے درود پاک نکل جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپا تمہیں مبارک ہو، اب درود تمہارا وظیفہ نہیں، درود تمہاری عادت ہے۔ ایک ہے کورس، ہوم ورک، ایک ہے عادت۔ اب درود تمہارا وظیفہ نہیں، تمہاری عادت پڑ چکی ہے، اور بے اختیار آپ کے زبان سے اگر درود نکلتا ہے اس پر بھی اجر ہے۔ چار چیزیں جسے حاصل، اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، پیغمبر فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شکر کرنے والا دل، دوسرا ذکر کرنے والی زبان۔ عمل کریں گے، اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ بقیہ دو کل مزید باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے بات